बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम का बेपाया करम व एहसान है कि वो हमको तरावीह में कुरान पाक सुनने की तौफ़ीक़ बख्श रहा है और आज 90 पारे का 3/4 ख़त्म हो चुका है। ये 7वीं तरावीह थी और इंशाअल्लाह कल कुरान पाक का 1/3 हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। 10 पारे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह कल। आज 8:45 पारे हुए हैं। तो इसमें आज जो सूरह शुरू हुई थी वो इब्तिदाई से अलिफ लाम मीम स्वाद सूरह आराफ शुरू हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई अभी, बस चंद आयतें रह गई हैं। 2 रुकू रह गए हैं तकरीबन, तो 2 रुकू तकरीबन रह गए हैं, वो कल ख़त्म होंगे और वो पहला सजदा उसमें आखिरी आयत में है, तो वो पहला सजदा तिलावत होगा इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक का। तो आज की ये सूरह जो है ये अलिफ लाम मीम स्वाद से है। मैं इसको ख़ास तौर से फिर याद दिला रहा हूँ कि कल की सूरह जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह से थी और आज फिर सूरह अलिफ लाम मीम से हुई, लेकिन इसमें स्वाद और एक्स्ट्रा है, अलिफ लाम मीम स्वाद है। तो गोया वो दोबारा से वो दौर वही आ रहा है, यानी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पहली थी सूरह फातिहा, फिर अलिफ लाम मीम थी, इसी किस्म से कुछ अलिफ लाम मीम स्वाद है, इसमें अलिफ लाम मीम इसमें भी है। तो और ये बात भी मैंने कल बताई थी आपको कि वो भी तौहीद की सूरह थी, सूरह फातिहा अल फातिहा, और फिर अलिफ लाम मीम रिसालत की सूरह थी। तो ये भी सूरह रिसालत की सूरह है, जैसे कल बता दिया था मैंने आपको। तो सूरह आराफ रिसालत की सूरह है, अंबिया इकराम का इसमें तज़किरा है। नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, 6 अंबिया इकराम का इसमें क़िस्सा है। और सबसे ज़्यादा तफसीली क़िस्सा जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत और रिसालत के 2 फ़ेज़ थे। एक फ़ेज़ दावत का फ़ेज़, जैसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के 2 हिदायत के 2 फ़ेज़ेज़ हैं, रिसालत के 2 फ़ेज़ेज़ हैं। तो एक दावत का फ़ेज़ था और एक फिर जो है तरबियत का फ़ेज़ था। तो बनी इसराइल की तरबियत फ़िरौन की ग़रक़ाबी के बाद से शुरू होती है, वो तरबियत का फ़ेज़ था। हिजरत के बाद का ज़माना कहलाता है ये। तो हर नबी की मैंने जैसे पहले बताया था हिजरत होती है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मैं दर्स दे रहा था तो बताया था कि जो कश्ती में सवार हो गए थे लोग, उसके बाद का ज़माना तरबियत का ज़माना था उनका, वो दूसरा फ़ेज़ था। उससे पहले 950 साल तक का फ़ेज़ जो था उनका वो दावत का फ़ेज़ था। हुजूर का 13 साल का दावत का फ़ेज़ था, फिर बाद में 10 साल का तरबियत का फ़ेज़ था। तो यहाँ पर भी तकरीबन 40 साल के बाद कही जाती है। तो 40 साल का फ़ेज़, 40 साल में नबूवत मिली उनको, फिर 40 साल उन्होंने दावत दी, फिर 40 साल बाद में तरबियत का फ़ेज़ था। और 40 साल तक भटकते रहे वो लोग, और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उसके बाद हज़रत यूशा बिन नून जो है उसके बाद उनकी जगह पर खलीफा बने। खैर वो बात तो दूसरी थी। यहाँ मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ये सूरह भी बड़ी अजीब सूरह है, यानी इंदार की सूरह है। इंदार कहते हैं आगाही की सूरह है। इसके अंदर बहुत ही एक आगाह करने वाली चीज़ है। पहले ये बात जो शुरू हुई है वो तो लिउंज़िरकुम से बात शुरू हुई है कि अल्लाह ताला ने जो है इस सूरह को नाज़िल इसलिए फरमाया है ताकि इसके ज़रिए से लोगों को आगाह करें। तो आगाह करने में फिर वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, यहाँ से यानी चंद आयतों के बाद में ये वाक़या शुरू होता है। तो ये आदम और इब्लीस का जो मार्का है या कशमकश है, ये बहुत बुनियादी नौइयत का है। कुरान पाक में 7 जगह इसका जिक्र है। तो पहले सूरह बकरा में आ चुका है, वो एक दूसरी जगह आया है आज। तो इस सूरह बकरा में दूसरी जगह जो ये इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान किया है, इसमें ज़रा ज़्यादा तफसील थी और तफसील में ये बात बताई गई इसके अंदर कि शैतान का मकसद क्या था, इब्लीस का मकसद क्या था। लियुब्दियहुमा मा उरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, ताकि उनको नंगा कर दे। हज़रत आदम और हव्वा को उनकी शर्मगाहों यानी एक दूसरे से दिखा दे, उनको नंगा कर दे। तो ये नंगा करना इब्लीसी सिफत है।
سمجھ آپ کہ وہی چاہتا یہ ہے کہ انسان کو ذلیل و خوار کر دے، اور ذلت کی آخریت کیا ہوتی ہے؟ ننگا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں بھی ذلت کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو وہ ننگا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو بہت بنیادی ہوتی ہے۔ ابلیس کا مقصد یہ تھا، اور آج یہ نیوٹ کلبس کیا ہیں؟ ابلیس بس خوش ہو رہا ہے، ناچ رہا ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ، یہ سب لوگ ناچ رہے ہیں ننگے ہو کر کے، سب نیوٹ کلبس ہو گئے ہیں اس کے اندر، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت مہذب ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں فحاشی کے اڈے ہیں جہاں، تو اس کو جو ہے سمجھتے ہیں یہ تہذیب کے اڈے ہیں۔ تو یہ ہے جو بات بنیادی نوعیت کی ہے۔ تو اس کا مقصد گویا پورا ہو رہا ہے ابلیس کا۔ اس نے کہا یہی تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ دیکھو میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طریقے سے آؤں گا، اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے میرے رب تو دیکھے گا، چیلنج کر رہا ہے کہ یہ تیرے جو خلیفہ جس کو تو نے بنایا ہے، یہ اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں ہوگا، شاکر نہیں ہوگا۔ تو گویا ہم اگر ابلیس کے کہنے میں آ جاتے ہیں تو بہت شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی جو چیلنج کر رہا ہے ابلیس، وہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، مطلب اس کی بات کو مان کر اتباع۔ تو لمن تبعہ کا اس میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو تیرے وہ متبعین بھی سب کے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیلنج جو تھا اس میں یہ بات۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تیری یہ تمہید تھی۔ ایک قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی باتیں کرتا ہے، ایک وقت میں کئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ قصہ آدم و ابلیس، کیونکہ آگے انبیاء کرام کا قصہ بیان کیا جائے گا بہت سے، ہے نا، اور یہ کشمکش ہے آدم و ابلیس سے، کشمکش ہے یا یوں کہ یہ مارکہ خیر و شر، یہ بولیے اس کو ہم کہتے ہیں، مارکہ خیر و شر کی جڑ ابلیس ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کرم کرنا چاہتا ہے، یہاں کوئی یعنی شر ور نہیں ہوتی، لیکن یہ ابلیس کے ذریعے سے جو مارکہ جو ہے یہاں پر دنیا میں برپا ہوا، یہ خیر و شر کا مارکہ ابلیس نے شروع کیا ہے آپ کے، اور ہم اس میں بیکار میں درمیان میں الجھ گئے اور اس میں آ گئے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی، یہ توحید اس بات کی ہے یار، بے سوچنے کی بات ہے بہت بنیادی، کہ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا طواف کرنا جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے، ایک خاص عبادت ہے، خاص عبادت ہے۔ اس خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے وہاں پر۔ اس کی تمہید یہ ہے کہ یہ ننگا پن کہاں سے آیا، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے قصہ کہ یہ ننگا پن ابلیس نے سمجھے آپ کے شروع کیا تھا۔ یہ تو حضرت آدم و حوا کو ننگا کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت آدم ننگے ہوئے فوراً کے فوراً انہوں نے پتے جو ہیں کسی پتوں سے اپنے کو سطر کو چھپا لیا تھا۔ انہوں نے تو چھپا لیا، تمہارے جد امجد نے تو ننگا نہیں ہونے دیا اپنے کو، لیکن تم ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کے سامنے طواف کرتے ہو، اور عورتیں اس میں زیادہ آگے تھیں۔ مرد بھی ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، لیکن عورتیں زیادہ کرتی تھیں طواف ننگے ہو کر کے۔ تو یہ اس طرف توجہ دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے یا بنی آدم کا خطاب اس میں ہے اس سورہ کے اندر کئی بار، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ تو شیطان تمہیں اسی فتنے میں ڈال رہا ہے جس فتنے میں تمہارے جد امجد کو ڈالا تھا، لیکن وہ تو اس میں ناکام ہوا، کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن یہ لوگ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف جو کر رہے ننگے ہو کر کے، وہ تو اسی کے چیلے بن گئے۔ ایک بات کہی، اور پھر ایک بات کہی، بہت پیاری بات کہی، یہ آپ یاد رکھیے کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ آیت ہے جو یہاں پر جو کیا کہنا چاہیے، جو ہندو مذہب میں یا دوسرے مذاہب میں یا تیسرے، جہاں پر جتنا گندا انسان رہے یا ننگا ہو جائے یا جو کچھ بھی ہو، اس کو مذہبی بہت کلائمیکس سمجھتے ہیں۔ یہاں پر بھی کنبے بھی ناگا بتاتے ہیں، ہم نے بھی کبھی سنایا ہے، ناگا یہ سادھو جو ہوتے ہیں ننگے بالکل ہو کر کے نہاتے ہیں۔ اس بار بھی ایسے ہی ہوا ہے، ایسی بات نہیں کہ اس بار نہیں ہوا، سب ایسے ہی کرتے ہیں۔
اور وہ سب سے بڑا ان کا بہت بڑا اکھاڑا ہے، بہت خطرناک، بہت گندا، سب سے بڑا وہ اکھاڑا ہے۔ تو بہرحال تو یہ ان کی مذہب کی گویا چیزیں ہیں، سب چیزیں مذہب میں ہیں۔ اور عورتیں بھی یہاں پر بھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت ویسی چیز، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب تم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتے ہو، یہاں مسجد کا مطلب مسجد ہی نہیں ہے بلکہ سجدہ کرنا ہے مقصد، تو تم جب سجدے کے لیے آؤ تو اپنی زینت کر لیا کرو، یعنی نماز پڑھنے جب آؤ تو تم زینت کر لیا کرو۔ یہ بتائیے کیا بات کہی، اور خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب کھاؤ پیو، مگر ہاں اسراف مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے کو منع نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، دیکھیے یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھوکے رہتے ہیں وہ لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے نہیں؟ دنیا میں جو مذہب کا کلائمیکس ہے ان لوگوں کا، راہبوں کا اور سب لوگوں کا، چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو، چاہے ہمارے ہندوازم میں ہو، چاہے بدھزم میں ہو، یا کہیں بھی میں ہو، یا چاہے آپ کے جینزم میں ہو، سب میں یہی ہے، کھاؤ مت، بالکل نہیں کھائیں گے، بہت اللہ والے ہو جاتے ہیں وہ، بالکل ننگے رہیں گے تو اللہ والے ہیں وہ لوگ، آپ کو پتہ ہی۔ تو قرآن نے کہا نہیں، یہ چیز نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے، اباح کرتی فطرت۔ اس میں کہا ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی فواحش کو پسند نہیں کیا، فواحش کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک اسی سورہ میں فرما رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات بہت بنیادی نوعیت کی ایک اور کہہ دی، اس کی اگلی بات ہے جو بہت بنیادی ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ کہا گیا کس نے تم کو اس دنیا کے زینتوں کو حرام کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قل من حرم اللہ، کس نے حرام کر دیا زینت کو تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے یہ تو دنیا کے جو طیبات ہے، رزق کے طیبات ہیں اور جو زینتیں ہیں وہ مومنوں کے لیے ہیں دنیا میں، اور خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے روز خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ساری طیبات اور سارے زینتیں اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا مومنوں کو، لیکن دنیا میں بھی اس کا ایک حصہ دیتا ہے، یہ کہا ہے۔ اور یہ ان کے طفیل میں دوسروں کو مل رہا ہے، یہ کہا ہے اس میں گویا کہ ان مسلمانوں کے مومنوں کو طفیل میں ان کو مل رہا ہے، جو زینت مل رہی ہے یہاں پر دنیا میں کسی کو، وہ مسلمانوں کے طفیل میں مل رہی ہے۔ یہ آیتیں ہیں، غور کیجئے قرآن پاک کس طریقے سے تمہید باندھی تھی، غور کیا آپ نے؟ جو ننگے ہو کے طواف کرتے تھے تو کس طریقے سے پوری بات کہہ کر کے بتایا کہ اسلام وہ ہے، اسلام تو زینت چاہتا ہے۔ پھر کہا قرآن نے اسی میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم تم دیکھو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، لباسا یواری سوآتکم وریشا، اس کے ذریعے سے تم شرمگاہوں کو چھپاتے ہو اور موسم کی سے اپنے حسن کو بچاتے ہو، تو اس کی تکلیفوں سے، شدتوں سے، اور ریشہ آرائش کرتے ہو، زینت کرتے ہو۔ اس سے تین مقصد بتائے لباس کے، ایک موسم کی سے اپنے کو بچانا، موسم کی شدتوں سے، اور دوسری بات بتائی شرمگاہ کو چھپانا، ستر کو چھپانا، اور تیسری چیز بتائی اس سے زینت کرنا۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، دیکھیں پورا کا پورا ایک وہ بنا، انوائرمنٹ، ماحول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دو باتیں نہیں کہیں، کتنی باتیں کہہ دی ہیں کہ نہیں؟ بات اتنی سی تھی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ کیا قرآن ہے! میں تو اس لیے اشارہ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ ہے قرآن پاک۔ اس کے بعد جو ہے بہرحال وہ انبیاء کرام کا قصہ میں، نوح علیہ السلام کا قصہ جیسے میں بتایا سب سے پہلے آیا، اور انہوں نے جو بات کہی سب جانتے ہیں، وہی بات کہی کہ صرف ایک اللہ کی تم عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی من الہ غیرہ، کوئی اور، افلا تتقون، تم تقوی اختیار نہیں کرتے، اس کا بچتے نہیں، تم بچتے اس کے غضب سے نہیں بچتے۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر بیان کیا، اور اس کے بعد ان کے پھر یہ بتایا، وہ سب لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ تمام بات درمیان میں چھوڑ رہا ہوں میں، ان کی قوم مذاق اڑاتی ہے نا، اور کہتے ہو تم سفیہ ہو، تم بیوقوف ہو، تم بے احمق ہو، تمہیں کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کا شکر ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے پہ کوئی جنون لاحق نہیں ہوا، ہمارے اندر نہ صفاحت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کسی قسم کی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک علم ہم کو دیا گیا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد پر
کی طرف بھیجے گئے کہ قوم صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو ان کی اپنی قوم تھی سڈوم، یعنی اس میں وہاں پر اس جگہ پر بھیجے گئے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر بات بتائی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ڈنڈی مارتے ہو، نہ کم ناپ تول کرتے ہو، اور تم راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو۔ ان کے دو جرم تھے، یاد رکھیے، دو جرم ان کے تھے۔ ایک جرم یہ تھا کہ وہ جو ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا رہزنی کرتے تھے، جو لوٹ مار ہر طریقے سے لوٹتے تھے، یہ کہنا چاہیے مجھے، ہر طریقے سے لوٹ رہے تھے، ادھر بھی لوٹ رہے تھے سمجھا، اور دوسرے رہزنی کر کے بھی لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر عذاب ان پر رجفہ کا عذاب آیا، قرآن نے کہا میں یہاں بتایا، تو ان پر بھی عذاب آ گیا۔ اب اس کے بعد میں نے بتایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس کا میں ذکر پہلے کر چکا کہ ان کے دو فیسز تھے ان کی۔ فرعون کے سامنے پہنچے تو فرعون نے بھی یہ کہا تم کیا لے کے آئے ہو، تم تو یوں ہی ہو، ہمارے جیسے آدمی تھے، یہ تھے وہ تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو اچھا تم دکھاؤ تمہارے پاس کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا نشانی ہے، یہ تو کون سی نشانی ہے؟ تو وہ کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے میرا عصا ہے، یہ عصا میں ڈالوں گا ثعبان مبین ہو جائے گا، اژدہا ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا اچھا تم جادوگر ہو تو جادو لے آؤ بار، اور اس نے اپنے آیان سلطنت سے کہا کہ بھائی ذرا جادوگروں کا انتظام کرو، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے بہت سے جادوگر بلائے گئے، اور پھر انہوں نے اپنا کام کیا، اور وہ ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے ان سب کو ختم کروا دیا، سمجھا۔ یہ تمام باتیں قصہ سنانے کے بعد میں پھر یہ کہا، پھر بھی نہیں مانا وہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ وہ ہر بار یہ کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے، اب میں مان جاؤں گا، ذرا ایسا موسیٰ ایسا کرو، اب میں مان جاؤں گا۔ کیا مان جاؤں گا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو، تم اس کو عذاب بہت دیتے ہو، تکلیف پہنچا رہے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، ان کو ہمارے ساتھ کر دو۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے 5 نشانیاں اور آئیں، اس میں آیا ہے والطوفان والجراد والقمل والضفادع، یہ اس کا ذکر آیا ہے اس کے اندر، اس سورہ کے اندر۔ تو یہ بتایا کیا کیا ہے، مینڈک کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، یعنی اور آپ کا اس کا عذاب، خون کا عذاب، سمجھے آپ کے کیا تھا کہ طوفان، پہلے طوفان، پھر ٹڈی دل، اور پھر آپ کے خون، مینڈک کا عذاب، یہ تمام یہ سب آتے رہے آیاتی مفصلات، ایک کے بعد ایک، یعنی ایک سال یہ آتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ آ جاتے تھے ایک دم فوراً فرعون کے لوگ، ارے موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے، موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، اور ہم اس کے بعد بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ کہتا تھا وہ، اور اس کے بعد پھر مکر جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت آتی تھی یہ والی، اس کو میں آیت کہہ رہا ہوں، نشانی کہہ رہا ہوں، اور پھر وہ مکر جاتا تھا، پھر تیسری آیت آتی تھی، پھر مکر جاتا تھا، پھر چوتھی آیت آئی، پھر مکر گیا، پھر 5ویں آیت مکر گیا۔ تو قرآن میں کہا 9 آیتیں تھیں، 9 طریقے سے آیتیں، یعنی پہلے 2 آیتیں تو دکھائی دی تھیں، آپ کو یہ معلوم ہے یہ والا ایک عصائے موسیٰ والا اور ید بیضہ والا ہے نا، اور باقی 2 کے بارے میں آتا ہے وہ عصا کا وہ جو پانی پہ مارنے والا تھا وہ بھی تھیں۔ تو یہاں پر 7 آیتیں دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 7 آیتیں نمودار ان کے سامنے ہوئی ہیں، 2 آیتیں بعد میں ہوئی ہیں جو کہ پتھر پہ مار کر کے چشمہ نکلا تھا، اس کو کہتے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ ہر بار مکر جاتا تھا، آخر کار جب اس پر حجت تمام ہو گئی، پورے طریقے سے حجت تمام ہو گئی، وہ نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مہلت عمل ختم ہو گئی اب، اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب ہم چلتے ہیں یہاں سے، ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے میں وہ پیچھے چلا گیا اور پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ یہی تو ہوا قصہ، پہلے پرمیشن دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، پرمیشن دی تھی، پرمیشن دینے کے بعد اس نے پھر وہاں جا کر کے وہ کر دیا۔ تو اس کے بعد جب وہ وہاں پر سمندر کے قریب پہنچے تو پھر وہاں جا کر کے وہ غرقاب ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام صاحب نکل آئے، اور نکلنے کے بعد پھر دوسرا فیز جیسا میں نے بتایا اب یہ ان کا ہے۔ یہ اب اس کے بعد وہ یہ قوم جو ہے ان کی جس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ بھی ناشکری قوم ثابت ہوئی، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے سے دی ہے۔ یہ وہی قوم ہے، یہ قوم یہود جو اپنے نبی کے سامنے زندگی میں
ان کا شکر، ان کی قدر نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کو سور، بندر او بنا دیا تھا. اس زمانے میں یہ ہے، آ گیا ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے وہ، سمجھ رہے آپ کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی ان کو سور اور بندر بنا دیا تھا اور ہر زمانے میں ان پر لعنت پھٹکار بھی دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم، بار بار کرم ان کے ساتھ ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھیے تو پتہ چلے گا کرم بار بار ہوا ہے. اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے تو آخرکار حضور نبی اکرم کے زمانے میں آ کر ان پر آخری فیصلہ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ مغضوب ہو گئے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم کو جب نہیں مانا تو وہ فیصلہ مہر کی شکل میں ان کو ثابت ہو گیا. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ پڑھنے سمجھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم.